नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज से हम कुरान और अहदीस के सबक के अलावा कुछ अहम मौज़ूआत भी इसमें शामिल करेंगे जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और मैं समझती हूँ कि इन पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। और जो मैंने आज अपना ये टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है मसनूई ज़िंदगी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, माशरे में आजकल दिखावे और झूठ की ऐसी फसल खड़ी हो चुकी है कि अल अमान अल हफीज़। अल्लाह ताला हम सब को झूठ से नफ़रत की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और दिखावे की ज़िंदगी से महफूज रखें, आमीन। ज़रूरतन झूठ बोलने की आदत आजकल के जदीद दौर में ये एक फ़ैशन बन गया है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है और ज़रूरतन झूठ बोलना, ताकि लोगों के सामने अगर सच्चाई आ भी जाए तो हमारी बेइज्जती ना हो। हमारे यहाँ अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने का रिवाज इतना ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र करना भी अपनी तौहीन समझने लगे हैं। ऊपर से अल्लाह भला करे अंग्रेज़ी का कि जिसने बहुत से कामों पर पर्दा डाल दिया है। हमारी एक दोस्त की शादी हुई तो सब ने पूछा कि ससुर साहब क्या करते हैं। कहने लगे कि बिजनेसमैन हैं और बायोगैस के लिए रॉ मटेरियल फ़राहम करते हैं। हम सब बेहद मुतासर हुई क्योंकि किसी की कुछ समझ में नहीं आया। कुछ अर्सा बाद एक आर्टिकल पढ़ते हुए बायोगैस और इसके मटेरियल के बारे में पढ़ा, तब समझ में आया कि अगर इंग्लिश एक साइड पर रख दी जाए तो इसका तर्जमा जो बनता है वो गोबर बनता है। हमारे माशरे का अलमिया ही ये झूठ है। चोर बाज़ारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट, गैर मियारी जानलेवा अशिया का फ़रोग़, कामयाबी के हसूल के मुख्तसर रास्ते, आमदनी के गलत ज़राए को फ़रोग़ देने में पेश पेश रहता है। और ये मनफी रवैये जो हैं सब के सब सिक्का राजुल वक्त हैं। झूठ को हमेशा छुपने के रास्ते मिल जाते हैं। ये कभी हसीन चेहरों के पीछे, कीमती कपड़ों के पीछे, बड़ी बड़ी गाड़ियों और बेशबहा चीज़ों के पीछे छुप जाता है। झूठ खुद शनासी के जोहर से महरूम कर देता है। ये सवाल बारहा ज़हन में उठता रहा कि आखिर लोग झूठ क्यों बोलते हैं। झूठ और सच के दरमियान ये उलझी ज़िंदगी की कहानी आगे चलकर कौन सा मोड़ इख्तियार करेगी। झूठ की गहरी खाई में गिरने से पहले हम सच का दामन क्यों नहीं थाम लेते। सच्चाई जो है वो आज़ादी का रास्ता ख़त्म कर देती है। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान गुमान में मुब्तला होकर खुश होता है, जिससे इसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। अगर इंसानी ज़िंदगी झूठी शान से महरूम हो जाए तो वो तो सपाट, उदास और बदहाल दिखाई देने लगती है। लिहाजा ज़िंदगी की रौनकें और तमाम तर खूबसूरतियाँ झूठी शान, दिखावे और मुनाफ़कत के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इसलिए इंसान सच्चाई से नफ़रत करता है क्योंकि सच के आईने में वो अपना असली रूप देखना नहीं चाहता। ज़िंदगी की तमाम तर पेचीदगियाँ झूठ की मरहून मिन्नत हैं। ये वो मुअम्मा है जिसके सिरे कहीं ना कहीं झूठ और गलत बयानी से जा मिलते हैं। सच्चे और खरे लोग काबिल कबूल नहीं होते, ना उन्हें महफ़िलों में बुलाया जाता है और ना ही उनकी पजीराई की जाती है। लिहाजा दुख और मुसीब को सोच कर सच के बजाय इंसान मसलहत पसंद बन जाता है। जिस माशरे में दोहरा म्यार अपनाया जाता है वहाँ झूठ धरना मार कर सांस लेते खलिए में बैठ जाता है और फिर ये विरसे की सूरत नस्ल दर नस्ल जो है ना वो गर्दिश करने लगता है। अपने बारे में सच बोलिए। असल में हमें डर लगता है कि अगर हमने अपने बारे में सच बोला तो लोग हमें कमतर समझेंगे। यही खौफ हमसे पे दर पे झूठ बरवाता चला जाता है और बाला आखिर बेड़ा गर्क करवा के छोड़ता है। क्या हर्ज है कि अगर हम बता दें कि हमें काफ़ी का टेस्ट पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती तो कोई हमारे हलक में उंडेल नहीं देगा, लेकिन ये एक नाम नहाद स्टेटस को कायम रखने के लिए हम ये छोटा सा झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाते कि कहीं लोग ये ना कहें कि यार देखो इसको ये वधिया चीज़ पसंद नहीं है। हौल आता है ये सोच कर कि अब घरों में मिसी रोटियां नहीं बनती, सूजी की पंजीरी तैयार नहीं की जाती। अपने ईमान से बताइएगा कितना अरसा हो गया है कि आपको साग और इस पर मक्खन रख कर खाए हुए। सौंफ और गिरी बादामों वाला गुड़ कब खाया जाता था। गन्ने के रस की खीर कब हलक में उतारी थी। घी में बनाई हुई मूंग की दाल और चने की दाल का दलिया कब चखा था। ये ग़िज़ाएँ हमें इसलिए भी याद नहीं है कि इनके ज़िक्र से हमें पेंडूपन छलकता है। शहरी लगने के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा,
سینڈوچ اور سلائس اور کھانا اور ان کے نام آنا ضروری ہے۔ انگریزی کی ملمہ سازی۔ پرانی چیزوں پر بھی انگریزی کا رنگ روغن اشد ضروری ہو گیا ہے۔ اب چوکیدار نہیں واچ مین ہوتا ہے، منشی اب اکاؤنٹنٹ کہلاتا ہے، پہرے دار کے لیے سیکورٹی گارڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انگلش کی بدولت ہی اب کم پڑھا لکھا مریض بھی ڈاکٹر کو اپنے مرض کی تفصیلات شریفانہ انداز میں بتانے کے قابل ہو گیا ہے، ورنہ جب تک انگلش کے الفاظ مقبول نہیں ہوئے تھے، مریض ڈاکٹر کے سامنے اپنی جملہ تکالیف کا ذکر کرتے ہوئے ایسے ان بیان ایبل الفاظ استعمال کیا کرتا تھا کہ جنہیں اب دہرایا جائے تو وہ باقاعدہ بےہودگی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اب ہر صورت دوسروں کو متاثر کرنا ہے۔ ہم پر ایک جنون سوار ہے کہ موبائل سے لے کر قیمتی گاڑی تک اور پیزے سے لے کر امپورٹنٹ بسکٹ تک اسپیشل نام ازبر ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی کے ہاں بے عزتی ہو گئی تو یہی جنون ہم سے ہماری اصل زندگی چھینتا چلا جا رہا ہے۔ سچ بتائیے گا، کیا مونگ مسور کی تڑکے والی دال کے آگے پیزے کا کوئی ذائقہ، اس کے آگے اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا چلی ساس پودینے کی چٹنی سے بہتر ہے؟ گڑ کی ڈلی سے بہتر کس چاکلیٹ میں ذائقہ ہے؟ لیکن سچ پوچھیے تو ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، کیونکہ اب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو یہ سب پسند نہیں ہے، اسے بیکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کی پسند کا دھیان رکھنے کی دوڑ میں ہم ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کے کبھی ہم دیوانے ہوا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں اپنا آپ مارنا پڑ رہا ہے۔ سچ بتائیے گا، ہم نے کتنی ہی محنت سے اپنے ذائقے بدل لیے، اپنے رویے تبدیل کر لیے۔ اب ہم معمولی سی بات کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا گھما کر بیان کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ سچ، لیکن یہ سب کر کے ہم اس جھوٹے معاشرے میں ایڈجسٹ ضرور ہو جاتے ہیں۔ پھر بے شک ہماری قمیض کی بغلیں پھٹی ہوئی ہوں، پیروں میں کینچی چپل ہو، بال الجھے ہوئے ہوں، لیکن ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم رائل فیملی سے ہیں۔ ہر کسی نے اپنے 2-4 پڑھے لکھے امیر رشتہ دار ضرور رکھے ہوئے ہیں، جن کے نام وہ اکثر استعمال کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے طفیل اس معاشرے کے اہم ترین افراد میں شمار کیا جا سکے، ورنہ وہ خود کیا ہیں یہ انہیں بتانے کی ہمت ہے اور نہ ہی سکت ہے۔ خدا را مصنوعی زندگی کو چھوڑیے، اپنے زندگی کو زیادہ باوقار اور پر اثر بنانا خود ہمارے اختیار میں ہے۔ جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بھلائی اور سلامتی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اظہار جو کر رہے ہوتے ہیں وہ محض رسمی ہوتا ہے، محض بناوٹی ہوتا ہے، اس کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا۔ ہر روز ہمارے پاس ایسے کئی مواقع ہوتے ہیں، لیکن ہم اکثر بناوٹ سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا سچا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بظاہر کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کی بات پر ذرا بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم اس کے بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس کو سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم تو صرف اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر اپنی انا کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں باہر کی کوئی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم باتوں کا جواب مسکراہٹ سے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ مسکراہٹ مصنوعی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم لوگوں کی تعریف کی زحمت ہی نہیں کرتے، اگر کریں گے بھی تو دل سے نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، مشورہ دے رہے ہوں گے یا رہنمائی بھی کر رہے ہوں گے، اور یہ سب کچھ فراڈ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہماری مہربانی اور شفقت کے جو جملے ہوتے ہیں وہ بھی جعلی ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ الفاظ بے جان اور نمائشی ہوتے ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یا غلطی کی معافی مانگ لینا محض دکھاوا ہوتا ہے۔ اس تضاد جھوٹ اور کھوکھلے پن سے ہم سب سے زیادہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ہمارے اندر نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، ہمارا ذہنی سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ ہم دوسرے سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا ہم خود سے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہماری باڈی لینگویج ہے وہ جھوٹ میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ خدا را مصنوعی زندگی کو چھوڑیے، جھوٹ بولنے اور نہ ہی گھما پھرا کر بات کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ آپ نے گھر کا راشن ایک چھوٹے سے سٹور سے لیا ہے یا کسی بڑی مارکیٹ سے، کسی کو حقیقت بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے اپنا سوٹ کسی برانڈ سے لیا ہے یا عام دکان سے، اس کو پوچھنے پر واضح کر دینے سے آپ کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
آپ نے صبح اٹھ کر انڈا پراٹھا کھایا ہے یا جیم سلائس؟ کسی کو ٹھیک بتانے سے آپ پینڈو نہیں بن جائیں گے۔ کافی کی جگہ چائے پینے سے آپ کا مذاق نہیں اڑے گا۔ موبائل یا گاڑیوں کے برانڈ اور قیمتوں کا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس سے آپ کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ کسی کی تعریف کو دل چاہ رہا ہے تو دل سے کر دیجئے، اس سے آپ کے اندر کی اچھائی میں کمی واقع نہیں ہو جائے گی۔ آپ سائیکل کو پنچر لگاتے ہیں یا کپڑوں کا بزنس کرتے ہیں، سچ بات بتانے میں کوئی آر نہ سمجھیے۔ آپ کے گھر گاڑی ہے یا سائیکل ہے، کسی کو بتانے سے آپ کا شمار غربا اور مساکین میں نہیں ہو جائے گا۔ یہاں یہ سب کچھ کرنے سے اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن رہے گا اور آپ کا قلب سکون حاصل کرے گا۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے جھوٹ کو اپنی زندگی میں اتنا شامل کر دیا ہوا ہے کہ سچ بولنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ چیزوں میں جھوٹ، آج کل ہم تو اور تو کچھ نہیں، رشتوں کی بنیاد ہی جھوٹ کی بنا پر رکھتے ہیں، لیکن وہ رشتے، وہ چیزیں زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہیں۔ جن رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے وہ قائم نہیں ہوتے، اور جن چیزوں میں ملاوٹ اور کوئی چیز شامل کر دی جائے وہ بھی زیادہ پائیدار نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا را آج سے سوچیے گا، سمجھیے گا کہ کیا جھوٹ کو ہم اگر اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ جتنا مرضی وہ چھپ جائے وہ آخر ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے، اور سچائی جتنی مرضی کمزور ہو جائے وہ بھی آخر ایک نہ ایک دن طاقتور بنتی ہے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ ہارتا ہے اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ اصل اصل ہے اور نقل نقل ہے۔ اس لیے خدا را آج سے یہ سوچیے گا، سمجھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، کیونکہ سچائی کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور جھوٹ کا راستہ جہنم کا راستہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ہم سب کے لیے، اور ہم سب کو کوشش کرنے کی اس میں، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پیغام ہمارا امت کے لیے ہے۔ آج جو یہ وقت جا رہا ہے وہ فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا وقت ہے، وہ ایک مٹھی بننے کا وقت ہے۔ آج کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، اس چیز کو چھوڑیے، ہم سب مسلمان ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھیے، اور تمام امت کو آپس میں محبت اور پیار سے رہنے اور آپس میں اتفاق کرنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ خدا را آئیے اور میرے اس مشن میں میرا ساتھ دیجیے اور میرے بازو بنیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔